ट्रम्प के हमलों ने बताया है कि ईरान कितना तरक्की कर चुका है। मसलन अगर दिलचस्पी के लिए मैं अर्ज करूं, मसलन ग्रेटर ईरान का बहुत सवाल उठाया जाता है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तानी फौज के बारे में सुनना है ना, तो आप इंडियन मीडिया से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो किसी काम के नहीं। सही है ना। हमारा मानना यह है कि अब गैबत के सूरत में ये जो हक के हाकमियत है वो अब फकीह के पास है, इसी को हम बिलाई सेम चीज इंप्लीमेंट होती है कि हाँ तो इमाम ज़मान आया, इमाम ज़मान अपने बाद किसी को छोड़ के गया या क्या, जो मर्जी करते रहो। कहते हैं जी सिपा चला रही है, हम मुल्क को सिपा चला रही है और मुज़ाकरात भी नहीं करने दे रहे। जब साइंस के अंदर मॉडल्स जो पढ़ाए जाते हैं उसमें विलायत फकीह को अगर शामिल करें तो इस काबिल है कि उस पर डिस्कस किया जाए, और दुनिया ने अब देख लिया है कि ये बिल्कुल मुतफावित मॉडल है। ये जो है ना एक बादशाह की तरह है, अगर नाम जो है इनका विलायत वली फकीह रख दिया गया है। वो वहाँ पे बादशाह को दीन का इल्म नहीं होता, ये फकीह को दीन का इल्म होता है, लेकिन अपनी माहियत के अंदर वही है कि जब इसने हुक्म दे दिया, अब इसका हुक्म जो है ना वो रद्द नहीं किया जा सकता, और ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो हुक्म दे दे। एक तो जब अहले बैत की अब 12 आइम्मा की बात करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम में तो विरासत का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अपने हाकमियत सारी की सारी है ना वो विरासत में दे दी है, एक उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे बाद के आइम्मा तक आप इसके झैल में ज़हाबी ने क्या कहा है फकत उसको पढ़ लें। वो ऐसे सैयद के सामने तो वो ऐसे खुशू और खजू उनका, यानी लगती नहीं कि इतना बड़ा जर्नैल है और इतना बड़ा कमांडर है जिसने मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जो है ना वो दुश्मन की नींदें हराम की हुई है, और वो एन जंग के दौरान। जी बिल्कुल 8 साल जंग से जो है वो अच्छा वहाँ पे ये बहाना नहीं हुआ, अभी जंग है तो अभी तक तो हम मुसलमान रहता है ना, जंग खत्म हो तो। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट बकायदा दस्तूर के अंदर लिखा हुआ, वो अपने अमल कर रहे हैं उसके अंदर। रोमन एम्पायर में जो है वो एक काउंसिल उन्होंने बनाई थी जो बादशाह के ऊपर चेक पॉइंट रखती थी, वो उसके ऊपर दूरबीन लगा के रखती थी। वो बादशाह को वो काउंसिल के जिस फर्द से खतरा था बादशाह खुद ही मरवा देता जिसको आप इज्तिहादी खता भी सकते। ये इज्तिहादी खता जो दूसरी तरफ है वो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजी पॉडकास्ट के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा चैनल नया है, पिछला चैनल जो है वो इंतज़ामिया ने ब्लॉक कर दिया था, जैसे पिछली पॉडकास्ट में भी आपको बताया था। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं हम, और चूँकि गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं इस बात को, ईरान के अंदर जो है वो एक जंगी माहौल है और अमेरिका और इसराइल एक मुश्तरका हमला किया ईरान के ऊपर। 40 दिनों के बाद जो है ना वो एक आर्जी जंगबंदी के फेज़ से जो है अब हम गुज़र रहे हैं। इस दौरान मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो है वो मीडिया की ज़ीनत बने और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर लोगों ने इज़हार राय शुरू किया और लोग जो है ना वो अपनी राय देते रहे। ईरान का जो हुकूमती निज़ाम है उसके बारे में, ईरान के अंदर जो नेशनलिज़म है उनकी उसके बारे में, या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, ईरान के अंदर जो तबक़ात हैं, ईरान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं, ईरान के अंदर शिया सुन्नी के जो मसाइल हैं, इसके मुख्तलिफ़ लोग जो है वो अपनी राय देते रहे। एक मौजू जो डिस्कस हुआ हमारे यहाँ वो था नज़रिया विलायत फ़क़ीह का। तो ईरान का जो इस वक्त हुकूमती निज़ाम है वो विलायत फ़क़ीह के साए के तले कायम है। ये विलायत फ़क़ीह क्या है? हर बंदे ने अपनी बसात के मुताबिक या जो कुछ उसे समझ है, मैक्सिमम जो है वो जब आप मीडिया के ऊपर देखते हैं तो वो परसेप्शन जो बनाई जाती है, उनके सोर्सेज़ जो होते हैं वो मामूलन ईरानी सोर्सेज़ नहीं होते हैं, या ख़ुद चूँकि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी कहा था कि हमारा बड़ा हमसाया अज़ीज़ और सकाफ़ती और कल्चरल हवाले से हमारे बहुत करीब मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारा राब्ता इतना उसकी सकाफ़त और कल्चर से नहीं है। तो एक मौजू जो है वो डिस्कस होता रहा विलायत फ़क़ीह का, और इसमें लोग जो है वो अपनी अपनी आरा देते रहे। आज हम चाहेंगे कि इसी मौजू को थोड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करें ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि ईरान का जो हुकूमती निज़ाम है जो एक्चुअल में एक आइडियालॉजी के ऊपर बेस्ड है, और वो आइडियालॉजी जो है वो शिया मकतब फ़िक्र के अंदर पाई जाती है कि जब 12वें इमाम ग़ैबत में हैं तो शिया के अंदर जो हुकूमती सिस्टम है वो क्या होना चाहिए है। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद ज़ाहिर अब्बास ज़ैदी साहब। गुजारिश करेंगे कि आज इस मौजू को जो आम फहम अंदाज में, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं आवाम वो समझ सकें इसको कि ये विलायत फ़क़ीह है क्या। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम सुनते हैं, ये लफ्ज़ असल में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो ये क्या सिस्टम है। और जब जैसे कि मैंने तारुफ़ में भी कहा कि
ایکچوئل میں تو یہ غیبت کے زمانے کے اندر ایک عارضی یا عبوری سسٹم آپ کہہ لیں کہ وہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے کچھ کیا ہے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ قرآن کے اندر جو آیت ہے کہ ہم مستضعفین کو اس زمین کا وارث بنائیں گے، تو ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ دشمن تو بہت پاورفل ہے، کیسے ممکن ہے کہ مستضعف جو ہیں وہ اس زمین کا وارث بنیں گے؟ لیکن اس جنگ نے بتایا ہے کہ خدا کی مشیت اگر ہو، خدا کا ارادہ جب ہو جائے تو پھر وہاں پر سپر پاوریں کام نہیں کرتی. تو اب اس جنگ کی برکات جو ایک ہیں ان میں ایک برکت یہ ہے کہ اس نظام کی طرف توجہ بہت زیادہ دنیا کی ہو گئی ہے. نہ فقط یہ کہ کوئی مذہبی طبقہ اس نظام کو سمجھنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر بچہ جوان پڑھا لکھا وہ یہ چاہتا ہے کہ اصل وہ نظام ہے کیا کہ جس نے ابھی تک ایران کو مضبوط رکھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی سسٹم نے مضبوط کیا ہوتا ہے. اگر شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ایران تو اب تک باقی ملکوں کی طرح گر جانا چاہیے تھا. عراق کی طرح صدام گرا، عراق گر گیا، قذافی گیا، لیبیا گر گیا، ٹھیک ہے، اور باقی اسد گیا تو شام چلا گیا. اس میں مصر کے اندر دیکھ ایسی ہے، یعنی اوپر والا جو فرسٹ پاور ہے وہ گری اور پھر اس کے بعد پورا ملک جو کولیپس کر جاتا ہے. مادورو کو اٹھایا وینزویلا، پورا وینزویلا تقریباً جو وہ. اب ایران کے اندر دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا، اسی وجہ سے دنیا حیران ہے، پریشان ہے، ابھی تک اس پریشانی سے باہر نہیں آ رہی ہے کہ ایک سپر پاور یعنی مکمل اپنی تیاری کے ساتھ حملہ کرے. دو سپر پاور یہ دنیا میں اس سے اوپر سپر پاور سب ان کی بالکل ایسی. حتیٰ کہتے ہیں کہ چین اور روس بھی ابھی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں، ایسی طاقت ہے ان کے پاس بھی، لیکن یہ کہ یہ چونکہ ابھی رننگ میں ہیں تو حوصلہ چاہیے اس کے. حوصلہ چاہیے. تو اب گرا دیے سارے جو پاور تھی ان کی، تو پھر بھی نظام بالکل اسی طرح. یعنی آپ کو 1% بھی نظر نہیں آئے گا کہ رہبر معظم جب زندہ تھے تو ایران ذرا اس طرح چل رہا تھا، اور رہبر معظم کے جانے کے بعد اب ایران تھوڑا سا ایسے ہو گیا. بالکل وہی موقف، وہی شدت، وہی غصہ، وہی جو ہے پلاننگ بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے توجہ دنیا نے جلب کی، ان کی جلب ہوئی کہ اس نظام کو جانیں گے یہ ہے کیا. اچھا، اس کے اوپر بھی پھر میں بات کریں گے، ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ابھی تک ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہمارے جو دانشور حضرات ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے یہ والا بھی موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرتے. ولایت فقیہ کا نظام غیبت پیچھے سے اگر تھوڑا سا دیکھیں، اہل سنت اور ہم ایک چیز میں مشترک ہیں کہ حق حاکمیت اللہ کا ہے. بالکل، کیونکہ حکم اور حکومت کے اندر انسان کی جان پر تصرف کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو چوری کرے گا تو اس کو سزا دینی، ٹھیک ہے. قتل کیا تو قصاص کرنا ہے، تو یہ تصرف ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ جان تو اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی جب ملکیت ہے تو مالک اجازت دے گا تو میں تصرف کروں گا نا. بالکل صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہوگی عوام کو ہمارے حتمن. اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حق حاکمیت اللہ کا ہے، وہ کیا مراد؟ وہ مالک ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ موبائل میری ملکیت ہے، آپ اگر اس کو ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو میری اجازت سے ہی کریں گے نا. اب ایسا تھوڑا ہے کہ آپ کہیں گے وہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے موبائل میں تھوڑی خرابی ہے تو میں نے اٹھا کے ٹھیک کرنے میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تصرف چاہے آپ اچھا کریں برا کریں جیسا بھی کریں، آپ نے مالک کی اجازت لینی ہے. تو خداوند متعال ہماری جان کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اب خدا اجازت دے گا. اب جب حق حاکمیت اللہ کا جو ہے وہ ملکیت ہے اللہ کی، تو اب وہ جب اجازت اس نے کس کو دی ہے؟ انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے، جب انبیاء تھے وہ اپنے سماجی مسائل کے اندر سسٹم کو لے کر چلتے تھے. بعض انبیاء نے حکومتیں بھی کی ہیں، جیسے جناب سلمان ہیں، جیسے خاتمی مرتبت ہیں. اور پھر اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ پیغمبر کے بعد پھر حق حاکمیت کس کو حاصل ہے. یہاں مکتب تشیع کا نظریہ جدا ہو جاتا ہے مکتب اہل سنت سے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حق حاکمیت ٹرانسفر ہوئی ہے، اور وہ ٹرانسفر جو ہے وہ اہل بیت کی طرف ہوئی ہے. اہل بیت ہیں جو حق رکھتے ہیں حکومت کا، سیاست کا، ریاست کی جو ہے ذمہ داری انہوں نے سنبھالنی ہے.
ٹھیک ہے. من کنتم مولا فہذا علی المولا، اس کے اندر جو ایک معنی پایا جاتا ہے وہ یہی حاکمیت کا. حاکمیت کا بھی، کیونکہ ولی کا معنی میں ایک حاکمیت والا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ائمہ علیہ السلام کا دور گزر گیا. درست ہے کہ ان کو دشمنوں نے اور جو وہاں کی خلافت کا ایک سسٹم چلا تھا، انہوں نے اہل بیت کو ان کا حق نہ دیا، موقع ہی نہیں دیا، لیکن حق انہی کا تھا. ٹھیک ہے. اب غیبت کے اندر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب امام علیہ السلام بلاخر ٹھیک ہے ریاست میں نہیں تھے، ٹھیک ہے حکومت میں نہیں تھے، لیکن سماجی طور پر پورا نیٹ ورک تشیع کا بنایا ہوا تھا. صحیح. نہ فقط وہ کہ تشیع کو وہ لے کر چل رہے تھے، بلکہ اسلام کو آگے لے کر چل رہے تھے. صحیح. خلفاء سے جہاں بھی غلطی ہوتی تھی، چاہے وہ بنی امیہ کے ہوں، چاہے وہ بنی عباس کے ہوں، آپ کو وہاں نظر آئے گا کہیں امام رضا علیہ السلام مسیحیوں سے مناظرہ کرتے ہیں، کہیں ملحدوں سے مناظرہ کرتے ہیں، دہریوں سے بہت مناظرہ امام صادق علیہ السلام کے مناظرے اپنے شاگردوں کو باقاعدہ بھیجا کر رہے تھے کہ دیکھو. بالکل ایسے جو ہے نا، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے جو اسلام کے دفاع میں احادیث بیان کی ہیں اور مناظرے کیے ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن اگر رکھ دی جائے، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر دی جائے، اور باقی جو خلفاء تھے اور دوسرے فقہاء تھے جو اس دور میں، تو وہ دیکھ لیں آیا ان کی طرف سے جاندار میٹر موجود ہے یا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے موجود ہے. بہرحال لیکن پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام نے، صحیح، جس میں اسلام کا دفاع ہو رہا تھا، جس میں تشیع کی وہ سماجی ایک تصویر میں پرویا ہوا تھا، ادارہ سازی جس پورا مثلا وکالت کا سسٹم تھا. یعنی ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے شاید ائمہ علیہ السلام کے پاس چونکہ حکومت اور ریاست نہیں تھی، لہٰذا یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہلکی پھلکی تبلیغ کر لیتے تھے کہ مثلا لوگ آگے پوچھ گئے تو فتویٰ بتا دیا یا حکم بتا دیا مثلا، یا مثلا جو ان کی اصلاح کر دی، درس اخلاق دے دیا یا علم دے دیا، یہ کرتے تھے. نا پورا نیٹ ورک تھا. آپ کبھی وہ نیٹ ورک کا مطالعہ کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا اس وکالت کا کہ ایران، عراق، کوفہ، شام، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کے اندر نیٹ ورک لے کر چل رہے تھے. ناظرین کے لیے ایک اگر آپ اس موضوع پہ دیکھنا چاہیں تو رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، وہ ضرور دیکھیں، وہ آپ کو بہت ہی مدد دے گی یہ پورا سینیریو سمجھنے کے لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس پورے دور کے اندر تشیع کی اور خاص اسلام کی جو بقا ہے اس کو کیسے منظم انداز میں باقاعدہ ادارہ سازی کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو لے کے چلے. بہت خوبصورتی سے رہبر شہید نے جو ہے اس کو توضیح دیا ہوا ہے. اچھا تذکر دیا آپ نے. تو اب نکلتے ہیں یہاں سے. اب ظاہر سی بات ہے حکمت الہی ہے، امام نے غیبت میں جانا ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی بحث نہیں کرنا، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. ابھی ہم اس کو فرض لے رہے ہیں کہ حکمت الہی ہے اور وہ غیبت میں چلے گی. اب وہ غیبت میں مثلا کیوں گئے فلانا فلانا، وہ اعتراضات جو ہوتے ہیں ابھی ہم نے اس کا جواب نہیں دینا. شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق ایک حکمت الہی کے تحت وہ غیبت میں چلے گی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا انہوں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا امت کو یا نہیں؟ ہمارا یہ ماننا ہے اور دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بھی اپنے بیانات کے اندر اس کو تحویل دیا ہے ذمہ دار لوگوں تک. ٹھیک ہے، نیابت خاص کا سلسلہ چلا. ٹھیک ہے، 4 ہمارے نائبین خاص ہیں یعنی امام زمانہ کے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے وہ خط آتا ہے اور پیغام ملتا ہے آخری جو نائب تھے ان کے ذریعے کہ اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب آپ سے ملاقات اور اس طرح کی جو صورتحال نہیں ہوگی، اب فقہاء کی طرف رجوع کرنا ہے. اور ان کی شرائط بھی ذکر کیے، من کان صائنا لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، یہ ساری جو مثلا ذکر کیا، تو ان کا آپ نے پیروی کرنی ہے، ان کو اپنا حاکم بنانا ہے، اپنا حکم بنانا ہے کہ تقوی ہو فلانا، کہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اب غیبت کے صورت میں یہ جو حق حاکمیت ہے وہ اب فقیہ کے پاس ہے. اسی کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں. ولایت یعنی سرپرستی یعنی حکومت، اور فقیہ یعنی جو دین کے اندر مہارت رکھتا ہو، دین شناس ہو، گہرائی رکھتا ہو، استنباط کا ملکہ ہو، اس کے اندر پوٹینشل اس کے اندر بالفعل ہو چکی ہو. یعنی اس وقت اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو فوراً کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے وہ اس مشکل کو حل کر سکتا ہو. اس کو کہتے ہیں فقیہ.
ولایت یعنی سرپرستی، یعنی سرپرستی بھی کہاں پر؟ یعنی ریاستی اور حکومتی امور کے اندر. ٹھیک ہے. یہ ولایت فقیہ کہ فقیہ کی حکومت اور فقیہ کی جو ہے وہ سیاست، وہ ہمارے غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ اب پولیٹیکل سسٹم ہے. جس طرح آپ پولیٹیکل سائنس کے اندر مختلف ماڈلز پڑھتے ہیں جن میں آپ کی وہ بادشاہت ہے، جس میں آپ کی لبرل ڈیموکریسی ہے، جس میں آپ مثلا جو ہے وہ پھر ان کے درمیان مختلف اقسام ہیں، ڈیموکریسی کی مختلف قسمیں ہیں. ایک اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت فقیہ. یعنی اگر پولیٹیکل سائنس کے اندر ماڈلز جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں ولایت فقیہ کو اگر شامل کریں تو اس قابل ہے کہ اس پر ڈسکس کیا جائے. اور دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ یہ بالکل متفاوت ماڈل ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے ایک شیعہ نظریہ ہے فلانا فلانا، نہیں، ابھی دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ نہیں، اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. یعنی صرف یہ ایک کتابی آئیڈیالوجی نہیں ہے بلکہ پورا آپ کے پورا پولیٹیکل سسٹم ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، جیسے ایک چوٹی سے لے کے اور معاشرے کی ساری جو ہے نا وہ شاخیں تک جو ہے نا وہاں تک وہ بالکل ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم ہے. اچھا، اس میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارا جب آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد اہل تشیع میں اور اہل سنت میں ایک اختلاف موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر ہوئی ہے ہدایت اور راہبری اور حقیقت. جب اہل سنت کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے امت میں چھوڑا ایسی ہو کہ وہ خود جو ہے نا وہ اپنے لیے خود چن. اب یہاں پہ تشیع کا جو نقطہ ہے، دلیل ہے، یا آپ کہہ لیں وہ ہے، اب وہی سیم چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں پہ امام زمان آئے، امام زمان اپنے بعد کسی کو چھوڑ کے گئے یا کیا جو مرضی کرتے رہتے. آپ جیسے وہاں آپ جب وہاں پہ آپ اعتراض کر رہے تھے، یہاں پہ بھی آپ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ان مکتب تشیع میں بعض افراد جو ولایت فقیہ کے منکر ہیں یا حکومت کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں ہمارے مکتب میں، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں. تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اصلاً حکمت خدا کی حکمت نہیں ہے کہ اس کو بالکل خالی چھوڑ دیا جائے اس میدان کو. ایک ولی اپنے بعد میدان بالکل خالی چھوڑ جائے اور عوام سے کہے کہ جو تمہاری مرضی. یعنی اسلام کے اندر احکام جو ہیں سماجی زیادہ ہیں فردی کی نسبت. جو ہے آپ دیکھیں قصاص کا حکم قرآن میں موجود ہے، دیا لینے کا حکم جو ہے وہ اسلام میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد اموال مالیات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہا جا رہا ہے. کتنے سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن ترغیب کر رہا ہے کہ اس کو انجام دینے ہیں، اور وہ احکام بغیر ریاست کے بہت سارے اجرا نہیں ہو سکتے، نافذ نہیں ہو سکتے. اور 1000 سال تک خدا کی حکمت یہ ہو کہ مثلاً خدا مسلمانوں کو یہ تاکید تو کر رہا ہے کہ اس کو انجام دو، لیکن کہا گیا کہ تم ریاست میں نہیں آ سکتے. یعنی اسے 1000 سال جب تک امام ظہور نہ کریں نہیں ہو سکتا. اصلا حکمت الہی کے خلاف ہے کہ اگر خدا نے ترغیب کی ہے کہ ان احکام کو آپ نے نافذ کرنا ہے، ان احکام کو آپ نے معاشرے میں لاگو کرنا ہے، تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف مثلا شخصی طور پر میں کوئی غلطی کرتا ہوں، آپ مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک آپ کے محلے میں اگر برائی ہو رہی ہو تو آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے، وہاں پر سسٹم بنانا پڑے گا. بالکل کہ پورے محلے کو جو ہے کر دیا. بعض اوقات وہ برائی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو روک دی کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ اسٹیٹ بغیر ریاست اسی طرح پھیلتے جائیں تو اسٹیٹ کا ایک ہی حکم جو اسٹیٹ لیول پہ بھی چلا جاتا ہے، اسٹیٹ پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح مالیاتی سسٹم ہے. تو بہرحال یہ توجہ جو آپ نے دلائی ہے وہ وجہ ہے ہمارا جو نظریہ ہے اور دلائل ہیں اور عقل کے مطابق ہیں کہ یہ جو حکومت کا نظریہ ہے یہ چلا آیا ہے، تسلسل ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ائمہ سے ٹرانسفر فقہا کی طرف ہوا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ہی ہمیں جو ہے یہ نظام فقہا کی طرف دیا ہے. اچھا، ایک اعتراض جو لوگ اب ظاہراً تو وہ مسلمان ہی ہیں اور مسلمانوں کا نام ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ بات آتی ہے، اب ایک تو جب اہل بیت کی اب 12 ائمہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام میں تو وراثت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ اپنے حاکمیت ساری کی ساری جو ہے نا وہ وراثت میں دے رہی ہے، ایک اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. تو آیا پوری عالم اسلام کے اندر اور کوئی اتنی قابل شخصیت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ سارے جو ہے نا، یعنی مخصوص کر دے پر بنی ہاشم کے ساتھ، بنی ہاشم میں بنی فاطمہ کے ساتھ نام مخصوص کر کے اس کو جو ہے نا وہ چلے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ چیز بھی لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ نے سوال کر دیا، میں جواب دیتا ہوں اس کا مختصر. ویسا اگر
مجھے معلوم ہوتا ہے اس موضوع پہ ڈسکس کرتا ہے تو میں وہ حوالہ بھی لے کر آتا, میں فقط حوالہ دوں گا. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت موروثی ہے, کیونکہ بیٹے سے بیٹے کی طرف منتقل ہے, تو یہ اس لیے وراثت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معیار بیٹے کی طرف منتقل ہونا وراثت کا یہ نہیں ہے. یعنی باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف اگر طاقت منتقل ہو جائے, فقط بیٹے کی طرف منتقل ہونا یہ وراثت نہیں کہلاتی. وراثت کیا ہوتی ہے کہ باپ جو ہے بغیر سسٹم کے, بغیر قانون کے, اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے, اپنے بیٹے کو منتخب کر دے. اس کی ایک مثال کیا ہے, معاویہ نے یزید کو نامینیٹ کیا باوجود اس کے کہ وہاں کے جو مؤثر افراد تھے وہ مخالف تھے یزید. صلح میں بھی تو یہی, صلح کے اندر بھی یہی تھا. اس کو کہتے ہیں وراثت. اچھا چلیں بڑھتے ہیں آگے. آیا واقعاً اہلیت کی بنیاد پہ خداوند متعال نے ان کو نامینیٹ کیا تھا یا ان کے اندر اہلیت نہیں تھی؟ سیر و اعلام النبلاء, اہل سنت کے ایک بہت ہی بڑی شخصیت ذہبی, اس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. میں ناظرین کو کہوں گا کہ اس کو لازمی جا کر جو ہے وہ مطالعہ کریں. سیر و اعلام النبلاء یہ علم رجال کی کتاب ہے. اس میں ہر راوی یہ جو موجود ہے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے علم رجال کے اندر راوی کے اوپر بحث جرا ہوتی ہے کہ مثلا یہ کہاں پیدا ہوا, کہاں اس نے تعلیم حاصل کی, اس کے استاد کون ہے, اس کے شاگرد کون ہے, پھر اس کا سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس کو ہم ثقتن کہیں یا اس کو جو ہے ضعیفن کہیں. ٹھیک ہے. جس روایت کی بات پر وقت موجود تھا بھی یا نہیں تھا, موجود تھا, سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. سیر و اعلام النبلاء میں اسی طرح سے ہی یہ بحث رجالی ٹائپ کی جو ہے وہ موجود ہے. امام علی علیہ السلام سے لے کر ہمارے بعد کے ائمہ تک آپ اس کے ذیل میں ذہبی نے کیا کہا ہے فقط اس کو پڑھ لیں. ہر امام کے ذیل میں جب یہ آتا ہے تو یہ جملہ ذہبی نے ضرور کہا ہے کہ یہ حق حکومت رکھتا تھا. یہ جملہ کہا ہے اس نے. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے یا اس سے متاثر ہے. ٹھیک ہے, درست ہے. لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں باقاعدہ یہ مینشن کیا اس نے کہ یہ اپنے دور میں حکومت کا زیادہ حقدار تھا. یعنی وہ آپ اس سائڈ سے نہ بھی دیکھیں تو اس سائڈ سے اہلیت تھی ان کے اندر. تو یہ خدا نے بھی جو نامینیٹ کیا پیغمبر کے ذریعے وہ اہلیت کی بنیاد پہ. ہاں اہلیت یہ تھی, ظاہر سی بات ہے جس کا نسب شریف ہو, جس کا خون جو ہے وہ علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیتوں کا ہو, تو پھر انہی کے اندر سے اہل بندے زیادہ ملیں گے. یہ بہرحال ایک قابل سے اعتبار سے بھی تحلیل کرے تو یہ چیزیں معلوم. ہاں وہ تو سوال کا اگلا حصہ یہ تھا کہ ایک تو وہ اس پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ موروثی ہے, وراثتی ہے, آپ نے سارا پورا سسٹم کریٹ کر لیا. اب یہاں پہلے ولایت تھی کہ ایک شخص ہے پورا جو ہے نا, اب اس نے فتویٰ دے دیا نا, ایک شخص نے فتویٰ دے دیا, فقیہ ہے, ولی فقیہ, اس نے فتویٰ دے دیا, آپ اس کو کاؤنٹر تو نہیں کر سکتے. آپ کی رائے نہیں ہے یا عوام کی اکثریت کی رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, تو آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کو جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر عامر بنا کے جو ہے نا وہ دکھا دیا ہے. پھر یہ کیسے سسٹم؟ جی بالکل, اصل میں یہی چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے میں نے جتنا بھی تجزیہ و تحلیل دیکھا ابھی تک نا, وہی میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر اس ماڈل کو آنا چاہیے, ڈسکس ہو. آپ مانے نہ مانے, جیسا آپ دیکھیں ڈیموکریسی سے یا بادشاہت سے آپ اتفاق نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی پولیٹیکل سائنس میں بادشاہت کو بے عنوان ماڈل پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ولایت فقیہ کو بے عنوان ماڈل جو ہے ڈال کے دیکھیں. صحیح. یہ میں آپ بھی اگر مطلب میڈیا پہ جاتے ہیں تو ترویج کریں اس بات کو کہ یا کم از کم جو نصابی کتابیں ہیں اس میں نہیں ڈالنا چاہتے, ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اپنی دوسری نجی کتابوں میں تو لکھ سکتے ہیں, جو آپ گھر بیٹھ کے آپ کتابیں لکھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس پہ آپ لکھتے ہیں, پولیٹیکل ماڈلز کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو ولایت فقیہ کو لے کر آئیں. ابھی تک جو تجزیہ تحلیل آ رہی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی طرح ہے, فقط نام جو ہے ان کا ولایت ولی فقیہ رکھ دیا گیا ہے. وہ بادشاہ کو دین کا علم نہیں ہوتا, فقیہ کو دین کا علم ہوتا ہے, لیکن اپنی ماہیت کے اندر وہی ہے کہ جب اس نے حکم دے دیا اب اس کا حکم جو ہے نا وہ رد نہیں کیا جا سکتا, اور یہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ حکم دے دے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. ولایت فقیہ پہلی تو بات یہ ہے کہ
انتخاب کے اندر انڈائریکٹ عوام شامل ہے. یہ میں بالکل ابتدا سے اگر شروع کروں کہ جب انقلاب آیا سے بھی سرچ کرنے کی اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی, اے آئی کو آپ صحیح طریقے سے پرومپٹ دے دیں تو وہ آپ کو دقیق طریقے سے ساری چیزیں لا کر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر وہاں پر سرچ کریں کہ پہلا جو دستور آئین جو لکھا گیا تھا اور اس کے اوپر ریفرینڈم کروایا گیا تھا, اس میں کتنے فیصد لوگوں نے مثبت رائے دی تھی؟ 90 سے اوپر تھی, 98 تقریباً پرسنٹ تھی, اور اس میں ولایت فقیہ کا نظام تھا وہ, اور وہ جنگ کے دوران. جی جی بالکل بالکل 8 سالہ جنگ جو ہے وہ. اچھا وہاں پہ یہ بہانہ نہیں ہے ابھی جنگ ہے تو ابھی تک تو ہم مسلط ہے نا, جنگ ختم ہو تو کر لیں گے نا سب کچھ. ان کی یہ روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے. خوب, اب ولایت فقیہ کے اوپر ریفرینڈم ہوا ہے. آمریت کے اندر ریفرینڈم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنے بادشاہ یہاں پر بیٹھے ہوئے, کیا ریفرینڈم کروایا انہوں نے آ کے؟ نہیں ہوا. وہ تو زور طاقت غلبے کی بنیاد پر اوپر آئے, ٹھیک ہے, اور انہوں کا مانو آپ ہماری بات. لیکن انقلاب آیا, انقلاب آنے کے بعد دستور جو ہے وہ لکھا گیا, آئین لکھا گیا اور ریفرینڈم کرایا گیا. اس سے دستور سے پہلے بھی جو جمہوری اسلامی کا کانسیپٹ تھا اس کے لیے بھی ریفرینڈم. بالکل آپ کو جمہوری اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل بالکل, اور وہ سارا ٹی وی کے اوپر ہوا. جی جی لائیو ہوا, اور ریکارڈ کے اندر موجود, ریکارڈ کے اندر موجود ہے. انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں وہ باقاعدہ کور کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو اب پہلا سٹیپ یہ اٹھ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب 98% عوام نے اس کو منتخب کیا ہے تو اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ آمریت ہے. آمریت تو آمریت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زور, غلبہ, طاقت, پاور. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. بس اس اعتبار سے یہ بھی اختلاف ہو گیا ولایت فقیہ میں اور آمریت. ٹھیک. دوسری بات, آپ کبھی ولایت فقیہ کے ان ولی فقیہ کی ان شرائط کو پڑھے جا کے, آپ میں یہ بھی کہوں گا اے آئی سے ہی پوچھیں جا کے. ایرانی آئین کے اندر ولی فقیہ کے انتخاب میں کون سی شرائط پائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک کیا ہے؟ مجتہد ہونا. ٹھیک ہے. 2 عادل ہونا. ٹھیک ہے. درست ہے. ایک بندہ ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے, ایک بندہ ہے کہ جو غلط فیصلے کر رہا ہے, درست ہے, یا غیر اسلامی احکام کو نافذ کر رہا ہے. کیا وہ عادل باقی رہے گا؟ شریعت کی جو عدالت کی تعریف ہے وہی پڑھ لیں گے آپ کو. ولی فقیہ کے اندر عدالت اہم ترین عنصر ہے. ٹھیک ہے. اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فقیہ کی عدالت ختم ہو گئی تو اس کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود ہی معزول ہو خود بخود معزول ہو جائے, عہدے سے خود بخود معزول ہو جائے. یہ جو عدالت, معذرت کے ساتھ, یہ جو عدالت ہے بے حد ایک انسان ہے نا, ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے اسی میں ہوگا نا, معصوم کی حد تک نہیں ہوگی. وہ تو ہے, ظاہر سی بات ہے. ایک علمی خطا ہوتی ہے تو خطا عدالت کے منافی نہیں ہوتی. یعنی میں اپنی تمام کوشش کروں, ریسورسز استعمال کروں اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ نہیں ہوتی, وہ خطا ہوتی ہے. خطا اور عدالت آپس میں جمع ہو سکتے ہیں, جس کو آپ اجتہادی خطا بھی سے یہ اجتہادی خطا جو دوسری طرف ہے وہ نہیں ہے. وہ اجتہادی خطا کو توجیہ کرتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ خطا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال عدالت کے منافی نہیں ہے چونکہ اس بندے نے کوشش کی ہے. بہرحال عدالت کے منافی کون سی چیز ہے؟ مثلا گناہ کرے. ٹھیک ہے. مثلا کیا ہے؟ شریعت کے منافی اعمال کو انجام دے. ٹھیک, یہ عدالت کے منافی ہو جائے گا. لیکن آیا آمریت میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یعنی آپ کوئی بھی بادشاہیت کے ماڈل جتنے بھی لکھے گئے, پولیٹیکل سائنس میں لکھے گئے ہوں, تجزیے میں لکھے گئے ہوں, ڈسکشنز ہوئی ہوں, اس میں بتائیں کہ بادشاہیت کے اس نظام کے اندر عدالت کی قید ہے یا نہیں ہے. پورا بادشاہی نظام جو ہے کوئی گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ, ورنہ ہر بادشاہ نے اپنے دور میں جو جو جنایتیں کی ہیں, حرم سرا رکھے ہیں, تاریخ ایک شخصی طور پہ چلے اس نے جو کچھ کیا وہ تو الگ بات ہے. یعنی جو معاشرے کے اندر جو جنایتیں کی, قتل و غارت ہوا, جو عوامی استحصال ہوا لوگوں, یعنی تاریخ بڑی بڑی ہے. یعنی گنے چنے افراد شاید جن میں آپ چاندے کہیں کہ یہ رحم دل, وہ بھی شخصی طور پہ رحم دل اس سسٹم کی وجہ سے نہیں, وہ شخصی طور پہ رحم دل نکلا, شخصی طور پہ وہ تھوڑا سمجھدار نکلا, یا وہ احساس کرنے والا نکلا, تو اس نے عوام کو ادروائز وہ ایز اے سسٹم اس کو دیکھیں تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ جنایتوں سے اور ظلم و بربریت سے بھرا ہوا سسٹم. بالکل بالکل ایسے ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اصول کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, میں نے بننا ہے باقی 4 بھائی چاروں کو قتل کر. اب یہ سعودیہ کے اندر ہی دیکھ لے, بن سلمان کا نوبت نے ابھی نہیں تھی, اس کا ٹائم نہیں آیا تھا کہ یہ بادشاہ بنے, باقی سب کو قید کیا, نظر بند کیا. آمریت اسے کہتے ہیں. عدالت جو ہے وہ
قید ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب آمریت سے فرق کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. درست ہے. اس کے بعد پھر آپ آ جائیں ایک اور اہم چیز, وہ یہ ہے کہ یہ جو مجلس خبرگان ہے, بہت نام سنا. جی جی. یعنی اب تو میرا خیال میں ہر بندے کی زبان پہ جو ہے وہ مجلس خبرگان ہے. مجلس خبرگان کا کام فقط رہبر کو سلیکٹ کرنا نہیں ہے, رہبر پر نظارت کرنا بھی, نگرانی کرنا بھی اس کا دوربین لگا گئے چیک پوائنٹ. انہوں نے دیکھتا ہے, پوری زندگی دیکھنا ہے کہ یہ جو شرائط ہم نے ولی فقیہ کے لیے طے کیے تھے اور اسی شرائط کی بنیاد پر یہ سلیکٹ ہوا ہے, اور وہ شرائط بھی وہی وہ قرآن و اصول کے وہ تدوین شدہ, وہ جو میں نے 2-3 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی شجاعت ہے, باقی سب جو میں اہم ترین فقط اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو یہ خبرگان جو ہیں ان کا ایک اہم ترین وظیفہ, ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ دیکھیں رہبر کتنے سال, تقریباً 37 سال جو ہے وہ رہبر رہے ہیں. اب 37 سال یہ تھوڑا اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں مجلس خبرگان, ہر 5 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے, تو وہ کس لیے ہے مثلا, وہ اسی لیے تھا کہ ان کا ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ رہبر کے اوپر نظارت رکھیں, نگرانی رکھیں کہ وہ جو شرائط ہم نے طے کیے تھے قانونی طور پر, اس پر ریفرینڈم ہوا ہے, اسی بنیاد پر اس کو سلیکٹ کیا گیا, وہ باقی بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر باقی نہیں ہے تو یہ اپنے عمل اقدام کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی فقیہ جواب دہ ہے. ہاں درست ہے. ٹھیک ہے, جواب دہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. آمریت میں ہے ایسا کسی کو جواب دینے, جواب دے یعنی اس قسم کی چلے جواب دینا بھی اس معنی میں بھی نہ بھی ہو, آیا اس نے اپنے لیے کوئی اس طرح کی کونسل بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جو یہ فیصلہ کر لے کہ اگر بادشاہ نے اپنے شرائط سے انحراف کیا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ہٹا دے. اصلاً اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں پایا جاتا, لیکن یہاں پر کنسپٹ باقاعدہ دستور کے اندر لکھا ہوا اور اپنے عمل کر رہے ہیں اس کے اندر. رومن امپائر میں جو ہے وہ ایک کونسل انہوں نے بنائی تھی جو بادشاہ کے اوپر چیک پوائنٹ رکھتی تھی, وہ اس کے اوپر دوربین لگا کے رکھتی تھی. وہ بادشاہ کو وہ کونسل کے جس فرد سے خطرہ تھا بادشاہ خود ہی مروا دیتا تھا اس کو. تو اب آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے فرق ولایت فقیہ اور آمریت کے درمیان, یہ یعنی آپ یقین کرنا پڑے گا ہمارے ناظرین کو اور دنیا کو کہ یہ ایک الگ ماڈل ہے جو آپ نہیں جانتے, اس کو پہچانیں اور اصل ریسورسز پہ پہچانیں. ہاں اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ریسورس جو ہے وہ مغربی میڈیا نہ ہو. اور آپ دیکھیں, میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستانی فوج کے بارے میں سننا ہے نا تو آپ انڈین میڈیا سے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کسی کام کے نہیں. صحیح ہے نا. آپ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی انہوں نے پاکستان نے جہاز گرائے ہیں ان کے, ٹھیک ہے, لیکن انڈین میڈیا سے سنیں گے تو لگے گا کہ پاکستان کی فوج تو بیچاری نالی بھی نہیں کراس کر سکتی. اسی طرح ایران کے سسٹم کے بارے میں اگر آپ سننا چاہیں گے, ایران کے سسٹم کے بارے میں جاننا چاہیں گے, تو وہ لوگ جو ایک معتدل رائے رکھتے ہیں, آپ اسرائیلی اور امریکن میڈیا, آپ مثلا نیو یارک ٹائمز سے یا واشنگٹن پوسٹ سے یا جو ہے نا وہ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایران کے سسٹم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور بالکل صحیح بتائیں گے جو سسٹم ہے. اچھا چلے میں وہی بات کر رہا ہوں نا بھائی, فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح بتانے پہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ماڈل تو نیا ہے نا, ماڈل کو سمجھنے کے لیے ان کو اسٹڈی تو کرنی پڑے گی. مصیبت یہ ہے کہ اسٹڈی نہیں کرتے. ہاں بالکل صحیح, اسٹڈی نہیں. ابھی وہ آمریت کے ساتھ کبھی ملا رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ وہ صدر جو ہوتا ہے وہ ایک پپٹ ہوتا ہے, فیصلے سارے وہیں پہ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات جو اسی کی ذیل میں آتی ہے, بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے لیکن شبہاتی یہ ایک فکر ہے. ابھی آپ ہمارے پاکستان کے نا میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, ویسٹ میڈیا سے لے رہے ہیں, کہتے ہیں جی سپاہ چلا رہی ہے, ہم ملک کو سپاہ چلا رہی ہے اور مذاکرات بھی نہیں کرنے دے رہے. جب اچھا ان کو یہ نہیں پتا یہ اب مثلا کیا کر رہے ہیں, دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کیسے چلاتی ہے نا, یہ ان کو مد نظر رکھتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہاں پر جو حکومت ہے وہ امام و امت کے رشتے میں ہے. یہ توجہ میرے ناظرین کریں حتماً. ولی فقیہ درست ہے حکومت کے اندر ہے, لیکن یہ حق حکومت چونکہ شرعی ہے, یعنی ٹرانسفر ہوا ہے اہل بیت سے, اس کا حکم ماننا شرعی ثواب رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مخالفت کرنا معصیت شمار ہوتا ہے, گناہ شمار ہوتا ہے, شرعی درست ہے. کیونکہ آپ وہ ایک تو یہ ہے کہ حق حاکمیت شرعاً منتقل ہو رہا ہے, اس کو اتھارٹی دین نے دی ہے. صحیح ہے. جب اتھارٹی دین نے دی ہے تو اس کا حکم بھی کیا ہے, دینی ہے. ٹھیک ہے.
اور دین کے اندر جب آپ کا کوئی ولی ہو اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ معصیت شمار ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آ کر کہ سپاہ جو ہے وہ اپنے ولی کے جس کی نافرمانی کو معصیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور جس کی اطاعت کو وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی فقیہ کو یہ چلا رہے ہیں، حکومت کو یہ چلا رہے ہیں. کیسے؟ یعنی اصل تصور ہی ان چیزوں کا نہیں ہے ان کا. ایسے بندے تو تابع محض ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. مثلا آپ پیر مرشد کی مثال لے لیں، بالکل پیر مرشد کی مثال لے لیں. عوام میں وہ بندہ کتنا ہی انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے اپنے ایک روحانی مثلا مان لیا کسی کو تو وہ تابع محض ہو جاتا ہے اس کا. درست ہے. لیکن یہاں پر جو وہی کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ایک امام و امت کی جو تعبیر ہے نا اس ولایت فقیہ کے نظام کے اندر، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں رشتہ امام و امت کا ہوتا ہے. یہاں پر حاکم و محکوم والا نہیں ہے کہ مثلا آپ رعیت ہیں اور یہ حاکم ہے. رہبر اور راہرو والا رشتہ ہے. رہبر اور راہرو والا امام اور امت کا رشتہ. اگر آپ نے منزل تک پہنچنا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ادھر ادھر ہوں گے تو پھر جو ہے وہ نہیں. کہ اگر تم سعادت چاہتے ہو تو قدم بقدم سید علی کے پیچھے چلو. اور وہ ایسے سید کے سامنے تو وہ ایسے خشوع اور خضوع ان کا، یعنی لگتی نہیں کہ اتنا بڑا جرنیل ہے اور اتنا بڑا کمانڈر ہے جس نے مڈل ایسٹ کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر جو ہے نا وہ دشمن کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. ٹرمپ ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہاں اگر وہ ہوتا تو حالات ممکن نہیں تھا ایران پہ حملہ کرنا. اور پھر وہ بار بار کہہ رہے جینیس، بار بار کہہ رہا ہے کہ گریٹ، بار بار کہہ رہا ہے وہ. یعنی اچھا اتنا پاورفل کہیں اور جرنیل ہوتا تو وہ تو ماشاء اللہ جاری کر دیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. لیکن وہ مطیع محض. تو لہٰذا یہ سپاہ اور رہبر کا جو رشتہ ہے نا وہ امام و امت کا رشتہ ہے. یہ بھی ہمارے میڈیا کو، ہمارے ناظرین کو سمجھ جانا چاہیے اس بات کو. جب تک اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو یہ پھر یہ جو غلط فہمیاں ہوتی رہے گی. اس سسٹم کو سمجھنا اصل میں بہت ضروری ہے. ایک بات کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ 1979 سے پہلے ایران نے بادشاہت کا تجربہ کیا. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے جب مصدق کی حکومت آئی تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو کم کر کے محدود کر دی اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے ملک کو چلانے کی کوشش کی. اور پھر پوری دنیا جانتی ہے کہ CIA نے مصدق کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے، یہ اوور آل جو ایران کا تجربہ تھا پچھلے، یعنی وہ ابھی بھی اگر وہ نیشنلزم کی بھی بات کرے تو وہ 2,500 سالہ جو ہے نا وہ شہنشاہت، اور ہم 2,500 سال سے جو پاور اور وہ اس میں سارے 47 سال پچھلے جو ہے نا وہ تقریباً ہو گئے کہ ایرانیوں نے تجربہ کیا اس نئے سسٹم کا. ہم ایک موازنہ کر سکتے ہیں کیا مثلاً اس دور میں ایرانیوں نے کیا حاصل کیا ہے. مثلا میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثلاً آپ جو شرح خواندگی یا لٹریسی ریٹ ہے وہ انقلاب سے پہلے دیکھیں 30% کے قریب ہے. ابھی 95 ہے. ابھی تو ہر چیز ہم یعنی ویسٹ کے میڈیا نے اب ڈسکس کرنا شروع کر دی ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ انقلاب کے بعد اور ابھی تک وہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کسی ملک میں اتنا زیادہ نہیں ہے. خواتین کے اعتبار سے دیکھیں، جوانوں کے اعتبار سے دیکھیں، پھر ترقی کو دیکھیں. مثلا نانو ٹیکنالوجی میں اس وقت ایران کہاں پہنچا ہوا ہے. 2013 کے بعد جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں ایران دنیا کے چند گنے چنا. بالکل ایسے ہی. اس ایشیا میں تو خیر ہمارا ان کا کوئی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے ایشیا میں. دنیا کے چند گنے ریسرچ پیپرز، ٹھیک ہے، اور 70% جو ہے نا وہ تقریباً جو انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں ان میں خواتین ہیں. 60 سے 70%. یہ میزائل ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے اس کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ یہ خواتین کی ہے. ڈرونز کے اندر پھر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تہران کے اندر نا ایک وہ بڑا مشہور پل طبیعت جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک 21 سال کی خاتون ہے ایرانی جو ایران کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، اور وہ ایک عجوبہ ہے. واقعاً وہ عجوبہ ہے. جنہوں نے اب ہم نے تو جا کے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ واقعاً ایک عجوبہ ہے. پھر آپ دیکھیں جو ان کی تقریباً 4,000 سالہ پرانی تاریخ ہے. تخت جمشید مثلاً 4,000 سال، تو 4,000 سالہ پرانی تاریخ کو انہوں نے کیسے پریزرو کیا، کیسے محفوظ کیا ہے، اور اپنے ماضی کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے مضبوط رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف سفر جو ہے نا وہ شروع کیا. پھر مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے بار بار پتہ نہیں کیوں، کیونکہ میرے دل میں نا اس کا درد بہت تھا کہ ایک ملک کو اتنا آپ پابندیوں میں جکڑ دیں
کہ کورونا جیسی وبا آئے اور وہ ملک ویکسین برآمد نہیں کر سکتا، یعنی اتنا اب پھر وہ ہمت ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر وہ، اور پھر مزے کی بات ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ بہت وائرل ہوئی کہ رہبر شہید نے خود سب سے پہلے، یعنی عوام یہ رہبر ہوتا ہے، لیڈ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر، اور پھر یہ کہا تھا کہ وہ فائزر تھی، کون سی تھی جی فائزر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ داخل نہیں ہونی چاہیے، ملک میں نہیں آنی چاہیے. اچھا اس وقت تھوڑی سی مخالفت ہوئی کہ فائزر کو کیوں ممنوع کر رہے ہیں، تو پھر بعد میں جو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے بالکل پھر پتہ چلا کہ رہبر کی دقیق کتنی نگاہ بالکل ایسے اپنے. اور پھر جو ہے نا وہ میں ابھی پچھلے دنوں رہبر شہید کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، چلیں ہمارے آخری وہ ہیں لمحات ہیں، رہبر شہید کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو آموزش پرورش کے وزیر، یعنی ہماری زبان میں کہیں تو وزیر تعلیم و تربیت جو ہے، وہ بیٹھے ہوئے رہبر کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھائی لینڈ کا وزیر تعلیم آیا تھا، تو میں اس کو یونیورسٹیز کا وزٹ کروا رہا تھا، اور میں ساتھ ساتھ اس کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے مقامی تیار کرنا ہے، یہ بھی چیز ہم نے خود تیار کی ہے، یہ بھی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ بھی چیز. تو وہ آخر پہ اتنا حیران ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ اتنی زیادہ پابندیاں ہیں آپ کے اوپر اور آپ نے یہ کیا ہے. میں سوچتا ہوں اگر آپ کے اوپر پابندیاں نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے. رہبر شہید نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر پابندیاں نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کرتے. ہم سے ہوتا ہی نہ، ہم دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے، دوسروں کے اوپر انحصار کرنے لگ جاتے. اب یہ اصل میں وہ ویژنری لیڈرشپ تھی. میں آپ کی اس بات میں، آپ اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو تسلسل دیجیے گا، آپ کی یہ گنوانے والی چیز ایک میں گنواتا ہوں اور چیزیں، ایک چیز فقط گنواؤں گا. ٹرمپ کے حملوں نے بتایا ہے کہ ایران کتنا ترقی کر چکا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ جو پل اس نے گرایا، جی بالکل صحیح بات ہے. مثلا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا پل، سب سے اونچا اور ایرانی میڈ. مڈل ایسٹ میں، اس ویسٹ ایشیا میں، مڈل ایسٹ بھی خیر ہمیں، میں رہبر شہید کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ویسٹ ایشیا، مغربی ایشیا میں یہ جتنی آپ کو چکا چوند نظر آ رہی ہے، یہ بڑی بڑی برج خلیفہ ہے، تو برج العرب ہے، تو فلان ہے، کوئی ایک مقامی انجینئر ہو، کوئی ایک مقامی آرکیٹیکٹ ہو جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے، باہر سے آتے ہیں. اور یعنی حد ہو گئی ہے نا کہ آپ نے اپنا دفاع بھی گروی رکھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے آگے. چلے گئے تو آرکیٹیکٹ یہ چھوڑے اس کو، آپ نے اپنا دفاع بھی گروی رکھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں. اور ایک قوم ہے جو پچھلے 47 سالوں میں شدید ترین پابندیوں کے باوجود، آپ ایران کے اندر جا کے جو لوگ جاتے ہیں، اصل میں ایک ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے، ہمارے یہاں سے زیادہ لوگ جو جاتے ہیں ان کا واسطہ صرف قوم اور مشہد سے پڑتا ہے، دینی پلیس وغیرہ، اور ظاہر سی بات ہے وہ دینی آرکیٹیکٹس رکھتے ہیں، وہ صرف وہاں سے، اور پھر وہاں سے ظاہری بات ہے وہ چونکہ ان کی پرانی حیثیت برقرار رکھتے ہیں، تو وہ چھوٹی گلیاں اور وہ دیکھ کے آتے ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کوئی نہیں، مطلب لاہور کا ایک محلہ ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو باہر سے ٹورسٹ آتا ہے، یورپین کنٹری سے آتا ہے، وہ یزد جاتا ہے، وہ کاشان، تہران کے اندر جو مال ہے، ایشیا کا سب سے بڑا مال ہے تہران مال، ایران مال. تو یہ ساری ایران میڈ ہے. عزیزان آپ جو ہے نا وہ یہ ایک 47 سالہ سفر ہے، آپ تہران ایران وزٹ کریں، دیکھیں کبھی. اور میرے خیال میں ہمارے جو یہ ناران کاکان کا ٹور ہوتا ہے، اتنے پیسوں میں ایران کا ٹور ہو جاتا ہے. تو ویزا لینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو خود وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہاں کی سوسائٹی کو دیکھیں، اور وہاں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کا جو عدالتی سسٹم ہے، ایون جو وہاں کا سیکیورٹی فورسز جو ہوتی ہیں سویلین ٹائپ، جیسے پولیس ہو گئی یا عام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، آپ وہاں کے جو سسٹم دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ واقعاً وہ جو پروپیگنڈا یہاں پہ اس ملک کے خلاف کیا جاتا ہے وہ کس حد تک بیہودہ ہے. ابھی خود سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو یورپین لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ایران کو اس کے بارے میں سراہ رہے ہیں. کوئی آخری بات؟ بس یہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، کوشش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ ایک نشست کا انعقاد کریں، اس میں بہت سارے سوالات ہیں. جی ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں بھی جو سوالات آتے ہیں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں. مثلا اگر دلچسپی کے لیے میں عرض کروں، مثلا گریٹر ایران کا بہت سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یا مثلا ابھی بعض بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ
مثلا گاندھی نے بھی تازہ ابھی یہ کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست مان لیں اپنی، شکست خوردہ ایک ہو چکے ہیں، تو جب تک یہ برابر نہ آ جائیں اس وقت تک مقابلہ نہ کریں. تو آیا مقابلہ نہیں کریں گے تو برابر کب آئیں گے؟ گھر میں گھسے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے بعد سوال انقلاب کو امپورٹ کرنا، وہاں یہ انقلاب ایران کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے کہ پراکسی کے اوپر بات ہونی ہوگی کہ پراکسی سے کیا مراد ہے. آیا ایران نے واقعی پراکسیز بنائی تھی یا مدد کی تھی ان کو اپنی مظلومیت کے اندر جو وہ موجود تھے اسٹرگل کر رہے تھے، اس اسٹرگل میں ان کو ظالم کے خلاف مضبوط کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے نا وہ اگلی قسط میں ہم ضرور، چونکہ ہم اس چاہتے ہیں کہ اس کو سلسلہ وار جو ہے نا وہ لے کے چلیں. ہم چاہیں گے کہ کسی دن جو ہے نا ہمیں وقت ملے تو ہم ایران کی ایک تاریخ جو ہے اس کے اوپر بھی ضرور ڈسکس کریں. تو ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ، بہت ہی دوستانہ ماحول میں ہو گئی. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ اس حوالے سے جو آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ